एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamualaikum, my name is Miss Naila Shabbir and I am your Pak Study teacher for 9th class. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और अच्छा सा जो है याद भी कर रहे होंगे। जो भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप उसको फोकस किए हुए हैं और अपने रूटीन के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से, इस वायरस के फैलने की वजह से स्कूल्स बंद हैं, हमारी डेली रूटीन्स जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है और इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आपके लिए स्टार्ट की गई थी ताकि आप कहीं ना कहीं इंगेज हो सकें। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें भी आपको यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो इंगेज रख रहा है, जिसमें कोकरिकुलर जो आपकी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई क्रिएटिव राइटिंग है, कोई आर्ट कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन होती हैं, आप लोगों के लिए एक नरिशमेंट ऑफ योर माइंड, मींस आप लोगों के दिमाग की ज़हनी नशोनुमा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें और जिन बच्चों ने किया है बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर, आप बेटा अपनी बुक्स खोल लीजिए। वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 2 द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। हम पढ़ रहे थे तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर है हमारा 14 और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे ये है चैप्टर नंबर 2। जो टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि फाइनली जो पाकिस्तान है वो बन गया। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और हमने फिर लास्ट पे सम अप कैसे किया था अपना लेक्चर, कायदे आज़म का जो किरदार है तहरीक पाकिस्तान में उसको हमने डिस्कस किया था। तो अब हम जो बात करेंगे, अब चूँकि पाकिस्तान बन गया है, अब हमने पाकिस्तान के बाद की बात करनी है, उसके बनने के बाद की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी, इस पे बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल द अर्ली प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। वो कौन सी इब्तदाई मुश्किलात थीं कि पाकिस्तान को बनने के बाद उनका सामना करना पड़ा। ठीक है, ये हम जो है डिटेल में देखेंगे। तो हमारे पास ये सारी जो अर्ली प्रॉब्लम्स हैं मैंने बोर्ड पे लिख दी हुई हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी मौजूद हैं और साथ साथ मैंने इनको यहाँ पे भी लिख दिया ताकि मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? रियासत का इस्तेहकाम, रियासत का बनना, रियासत बनी और फिर उसको कैसे चलाया गया। कभी भी कोई भी स्टेट होती है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी रियासत के मामलात को चलाने के लिए, उन मामलात को चलाने के लिए लोग होने चाहिए। ठीक है, उन मैटर्स को देखने के लिए लोग होने चाहिए। ठीक है, उन मैटर्स के लिए कोई रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ लॉज बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं कि अगर कोई मसला आ जाए तो हमने किस कानून के तहत या किस कानून की हद में रह के उस मसले को हल करना है। तो कानून जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी भी रियासत के इस्तेहकाम में। ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि रियासत का इस्तेहकाम, ये जो बात हम कर रहे हैं इससे क्या मुराद थी यहाँ पे। जब पाकिस्तान बना, यानी कि जब बरे सग़ीर की तकसीम हुई है और इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन के सामने आई, तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। अब पाकिस्तान को अपने मामलात चलाने के लिए बहुत सारे जो लोग थे उनको इकट्ठा करना था। ठीक है, उसे ऑफिशियल्स भी चाहिए थे, पॉलिटिकल लीडरशिप भी चाहिए थी और कवानीन बनाने के लिए भी लोग चाहिए थे। ठीक है, सो वो जो लॉज बनाने थे उसके लिए क्या हुआ
کہ ہم نے ابھی پیچھے ٹاپک اپنا پڑھا تھا, اسی چیپٹر کے اندر ہم نے اپنا ٹاپک پڑھا تھا 1945 to 46. ان الیکشنز کے اندر کچھ مسلمز جو تھے وہ سلیکٹ ہوئے تھے. اب ہوا کیا کہ انہی میں سے کچھ کو سلیکٹ کیا گیا اور ایک کا پہلی آئین ساز اسمبلی, ٹھیک ہے, یا قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ بنائی گئی. آئین میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بیٹا آئین کیا ہوتا ہے, اٹس اے کمبینیشن آف لاز, رولز فار دا اسٹیٹ افیئرس, ٹھیک ہے. ریاست کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے جو لاز ہوتے ہیں, جو رولز ہوتے ہیں, ان کو ہم ان کے کمبینیشن کو, ان کے سیٹ کو ہم آئین کہتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اب وہ جو پہلی قانون ساز اسمبلی بنی یا آئین ساز اسمبلی بنی, اس کے اندر 69 ممبرس تھے, ٹھیک ہے. لیٹر آن وہ بعد میں 79 ممبرز ہو گئے تھے. اب پہلی قانون ساز اسمبلی جو بنی تو ڈیفینیٹلی اس کا ہیڈ بھی کسی نے بننا تھا, تو قائد اعظم محمد علی جناح کو اس قانون ساز اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا, ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ بنایا گیا اس قانون ساز اسمبلی کا, ٹھیک ہے. اور قائد اعظم آپ کو پتہ بھی ہے یہ بات کہ قائد اعظم جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے اور اس آئین ساز اسمبلی کے صدر تھے. اگر اب یہاں پہ آپ کو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک ایسا ادارہ بنا, اس کے اندر 69 ممبرس تھے جو بعد میں 79 ہو گئے, ٹھیک ہے, اور اس کے جو ہیڈ تھے یا اس کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے, اور اس کے اسپیکر. اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر آپ نے ابھی نیوز وغیرہ میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بیٹا کہ ایک وہ راؤنڈ میں ایک بلڈنگ سی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت سارے ٹیبلز اس طرح سے لگے ہوتے ہیں راؤنڈ میں, اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سم ٹائم ٹیبلز کو اس طرح بجا بھی رہے ہوتے ہیں, اور ایک تھوڑی بڑی جگہ پہ, اونچی جگہ پہ ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے, اس کا تھوڑا سا کاسٹیوم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے سم ٹائمز, اور اس نے سب سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کو ہم اسپیکر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے اور ایک اسی طرح صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز ہوتے ہیں. تو مولوی تمیز الدین واز دا فرسٹ اسپیکر فار دس کانسٹیٹیوشنل اسمبلی, یہ جو پہلی آئین ساز اسمبلی تھی ان کے وہ پہلے اسپیکر تھے. اب ہم نے وہ اسمبلی بھی بنا لی, مینز وہ لوگ اکٹھے کر لیے جنہوں نے قوانین بنانے تھے, ٹھیک ہے, اور قائد اعظم جو ہیں وہ گورنر جنرل بن گئے تھے, جو لیاقت علی خان ہیں وہ پہلے پرائم منسٹر تھے, اور اسی طرح گریجولی ہم آگے چلے اور بات ہوئی کہ اب آئین بنانے کے لیے ہم نے لوگ تو اکٹھے کر لیے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی فوری طور پہ کون سے قوانین نافذ کیے جائیں ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے, کیونکہ آئین کی تیاری میں, رولز کو بنانے میں, قوانین کو بنانے میں, انہیں ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. تو کیا کیا جائے, تو اس ٹائم پہ جو آئین ہمارا نافذ کیا گیا وہ 1935 کا انڈین ایکٹ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین ایکٹ تھا ہمارا 1935 کا, اس کے اندر کچھ ماڈیفیکیشنز کی گئیں اکارڈنگ ٹو آر سچویشن, اکارڈنگ ٹو آر کلچر یا اکارڈنگ ٹو آر نیڈز. اس میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن یعنی کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا, اور کہا یہ گیا کہ جب تک پاکستان اپنا آئین نہیں بنا لیتا تب تک ہم اسی آئین کی جس کے اندر ہم نے ماڈیفیکیشن کی ہے اس کو لے کر چلیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے پہلے کون سا ایکٹ لیا تھا, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اچھا, اب پھر اگر بات کریں تو یہ آئین تو وقتی طور پہ اپنایا گیا تھا چند تبدیلیوں کے ساتھ, اور یہ آئین جو تھا یہ پاکستان کے حالات یا پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور ہمارے قومی جو احساسات ہیں اس سے آہنگ آئین بنانے کی ضرورت تھی. یعنی کہ ہماری نیشن کیا چاہتی ہے, ہماری نیشن کے لیے کون سے جو قوانین ہیں وہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں, اس کی بہتری کس میں ہو سکتی ہے, تو ایسے قوانین یا ایسے آئین جو ہے وہ بنانا تھا, ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے پہلے فیڈرل جو سسٹم ہے, وفاقی نظام, میں نے پہلے بھی بیٹا بتایا تھا کہ وفاقی نظام کیا ہوتا ہے کہ ایک مین گورنمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پروونشنل گورنمنٹ ہوتی ہے. مین گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے, یہ دیکھیں یہ ہے جی فیڈرل, ٹھیک ہے. فیڈرل سسٹم کا مطلب کیا ہے کہ ایک مین مرکزی حکومت ہوگی اور اس کے انڈر پروونسز ہوں گے, ٹھیک ہے. پروونس 2 ہو سکتا ہے, پروونس 3 ہو سکتا ہے, اور پھر ان کی اپنی جو ہے وہ انڈیویجول گورنمنٹس ہوں گی, ٹھیک ہے.
مرکز کی ایک حکومت ہوتی ہے جو پورے ملک کو چلا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس نے پورے ملک کو کمبائن کیا ہوتا ہے. جیسے ابھی اگر آپ دیکھو تو ہمارا فیڈرل سسٹم ہے کہ جس میں پرائم منسٹر عمران خان کی ایک مین گورنمنٹ ہے, اور اس کے بعد کچھ پاورز اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو دیے گئے ہیں, تو صوبوں کی اپنی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو فیڈرل سسٹم جو ہے وہ رائج کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد 10 اگست 1947 کو وہی جو آئین ساز اسمبلی جس کا میں نے ذکر کیا, اس میں 79 ممبرز بعد میں شامل ہو گئے تھے. پہلے 69 تھے, مولوی تمیز الدین اس کے اسپیکر تھے, اور قائد اعظم محمد علی جناح اس اسمبلی کے صدر تھے. اس کا اجلاس بلایا گیا, اور یہ جو اسمبلی تھی یہ اس وقت صرف آئین سازی کے علاوہ صرف اس کا کام آئین بنانا نہیں تھا, بلکہ یہ مرکزی پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی. مرکزی پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کے معاملات ہیں ان پہ بھی یہ بات کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کے دو رول تھے. جیسے آج کل کی پارلیمنٹ کیا کرتی ہے, پارلیمنٹ سے مراد یہ کیا ہے, قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں, سینٹ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے اندر جو موجود اراکین ہوتے ہیں وہ نہ صرف لاز بناتے ہیں بلکہ وہ ان سینسٹیو ایشوز کو, ان معاملات کو, ان سچویشنز کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کہ پرابلمز کا سامنا بن رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری کہ اس طرح سے شروع کیا گیا کہ پاکستان کو کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیسے بنے گا, ٹھیک ہے. تو میں اس کو جلدی سے کوئکلی ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان جب بنا تھا تو ہمارے پاس کوئی آئین موجود نہیں تھا. ہم نے انڈیا جو ایکٹ تھا 1935 کا, اس کو ہم نے ود سم موڈیفیکیشن اس کو اڈاپٹ کیا. کب تک, جب تک ہمارا نیا کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کے نارمز کے کو میچ کرتا ہو وہ نہ بن جائے, ٹھیک ہے. اور پھر قائد اعظم جو تھے پہلے گورنر جنرل تھے, ٹھیک ہے. اور اس قانون ساز اسمبلی کا, یہ اس آئین ساز اسمبلی کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ لوگوں کے جو مرکزی پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کرتی تھی. آگے چلتے ہیں, آگے ہے ہمارے پاس ارلی پرابلمز آف پاکستان. تو ارلی پرابلمز آف پاکستان کو ڈسکس کر لیں گے. یہ کون سی ایسی پرابلمز تھیں, ایسے کون سے مسائل تھے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا جب پاکستان بنا. میں نے لاسٹ پہ بھی بات کی تھی کہ جب پاکستان بنا اور پاکستان کی تقسیم کی بات شروع ہوئی اور اس کی حد بندیاں کی گئیں کہ کون سے علاقے پاکستان کو دینے ہیں, اینڈ وچ ایریاز وڈ بی دا پارٹ آف انڈیا. تو جب یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی اور اس پہ باؤنڈری کمیشن آیا تو انہوں نے بہت ساری انجسٹ ڈویژنس کی, ٹھیک ہے. ان کی کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو یا پاکستان جو ہم دے رہے ہیں ان کو اتنا ویک کر دیں کہ تھوڑے عرصے بعد ہی دوبارہ سے اس تقسیم کو کہیں کہ جی نہیں ہمیں یہ تقسیم منظور نہیں ہے, ہمیں دوبارہ سے انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ایسے, جیسے جب علاقوں کی بات ہوئی, حد بندیاں ہوئیں, تو یہ علاقے مسلمانوں کے ہیں, یہ ہندوؤں کے ہیں, تو وہ علاقے جہاں ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمان اقلیت میں تھے, ادھر سے مسلمانوں نے دوسری جگہ پہ شفٹ ہونا تھا. تو ان کی شفٹنگ کے جو مسئلہ تھا اس پہ بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. مینس جو شفٹنگ کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی بہت سارا مسائل جو ہے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. لیکن الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ اینڈ ود دا ٹرو لیڈرشپ آف قائد اعظم وی ور ایبل ٹو اسٹینڈ آن آر فیٹ. کیونکہ پاکستان جو تھا اس کے وہ ویک ضرور تھا, لیکن پاکستان کے پاس ایک ٹرو لیڈرشپ تھی اور لوگوں کے اندر ایک اسپرٹ تھا کہ انہوں نے ایک علیحدہ وطن لے لیا ہے, اب اس کا سروائیول ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ارلی پرابلمس آف پاکستان. سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھو تو ریڈ کلف ایوارڈ ہے جس سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی, انجسٹ ڈویژن ہے. دین وی ہیو سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس, مہاجرین کی آبادکاری, ایڈمنسٹریٹو پرابلمس, اکنامک پرابلمس, ڈسٹریبیوشن آف ملٹری ایسٹس, ایگریکلچر پرابلمس اینڈ پولیٹیکل پرابلمس. ان سب کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. ریڈ کلف ایوارڈ کی بات کرتے ہیں. ریڈ کلف کون تھا؟ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ریڈ کلف جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ تھا لاء کا, جس کو ہائر کیا گیا تھا, یہ جس کو مقرر کیا گیا تھا باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین کے طور پہ, ٹھیک ہے. سو اگر آپ تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کریں پریویس لیکچر کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. سو ہی واز اے لاء ایکسپرٹ اینڈ ہی واز ہائرڈ فار دا چیئرمین آف باؤنڈری کمیشن. یہ جو باؤنڈری کمیشن ہے جس نے حد بندیاں کرنی ہیں اس کا چیئرمین لگایا گیا, اور اس کا کام کیا تھا کہ اس نے پنجاب اور بنگال جو ہے اس کی تقسیم کرنی ہے, مینز اس کی حد بندی کرنی ہے کہ کون سے علاقے جو ہیں
وہ مسلمانوں کے پاس جائیں گے اور کون سے علاقے ہندوؤں کے پاس جائیں گے. اچھا اب ہوا کیا کہ اس کو جو یہ تھا ریڈ کلف جو تھا اس کو اتنے زیادہ پاورز دے دی گئی تھیں, اتھارٹی دے دی گئی تھی کہ اس نے تو تقسیم کرنی ہی کرنی ہے, مینز ایریاز کی باؤنڈریز بنانی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر دونوں پارٹیز یعنی ہندوز اور پاکستانی یعنی انڈینز اور پاکستانی جو ہیں وہ اگر ایگری نہیں کرتے تو آپ نے ان کو ایگری کروانا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ریڈ کلف ایوارڈ میں جو تقسیم کا یا جو ڈویژن کا اعلان کیا گیا یا جو پلان پیش کیا گیا, پرپوزل پیش کیا گیا تھا, دیٹ ڈز ناٹ کہہ لو کہ فلفل دا ریکوائرمنٹس آف جسٹس, وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کیا کیا, وہ کانگریس کو پلیز کرنا چاہتے تھے, خوش کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے مسلم میجورٹی ایریاز جو تھے دے ور ہینڈڈ اوور ٹو دا انڈیا, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ایریاز تھے اگر میں بات کروں تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ایریا تھا 3 آف تحصیلز آف گرداسپور. گرداسپور جو تھا وہ ایک ڈسٹرکٹ تھا, اس کی 3 تحصیلیں, ایک گرداسپور, پٹھان کوٹ, بٹالہ, اس کے علاوہ زیرہ اینڈ دا تحصیل جو ہے وہ فیروز پور کی تحصیل اینڈ سم ادر ایریاز comprised of an overwhelming majority were handed over to India, ٹھیک ہے. اب صرف گرداسپور یا یہ علاقے انڈیا کو نہیں دیے گئے تھے بلکہ گرداسپور اور یہ جو تحصیلیں تھیں اس سے ملحقہ ان کو انڈیا کو دینے کا مقصد کیا تھا کہ انڈیا واز گرانٹیڈ ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دا کشمیر, ٹھیک ہے, کیونکہ انکلوژن ہو گیا تھا گرداسپور کا انڈیا میں. جب گرداسپور ملا تو کشمیر بھی آٹومیٹیکلی مل گیا انڈیا کو. وہ کیسے ملا؟ کیونکہ یہ آسان ہو گیا تھا انڈین آرمی کے لیے کہ وہ کشمیر میں گھس کے قبضہ کر لیتے, اور انہوں نے ایسا ہی کیا, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کہ جو ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا اٹ ناٹ اونلی ڈپرائیو دا مسلم آف دیئر ایریاز اینڈ رائٹس بٹ آلسو کریٹڈ اے پرابلم آف پرماننٹ اینیمیٹی, ایک مستقل دشمنی کا جو بیج تھا وہ بھی بو دیا تھا اس ریڈ کلف نے جسٹ بیکاز آف دس ریڈ کلف ایوارڈ جو اس کی انجسٹ ڈویژن تھی, ٹھیک ہے. اور یہ دشمنی کا بیج آپ کے سامنے آج بھی ہے کہ کتنے سالوں کے بعد اور اتنی کوششوں کے بعد بھی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا اینڈ اٹ از اسٹل اے بون آف کنٹینشن بٹوین 2 کنٹریز. تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا, آئی ڈو ہوپ, ریڈ کلف ایوارڈ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس. چلیں تھوڑا سا سیکنڈ پوائنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ریڈ کلف ایوارڈ کو تھوڑا سا میں مزید آپ کو سمرائز کر دیتی ہوں اس طرح سے کہ ریڈ کلف ایک لا ایکسپرٹ تھا, اس کو ہائر کیا گیا باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین کے طور پہ, اس وقت کے وائس رائے نے اس کو کیا اور یہ کہا کہ اس کی جو بھی ڈیسیژن ہوں گے وہ دونوں پارٹیز کو ایگری کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور دونوں پارٹیز ایگری بھی ہو گئی تھیں, ان کے پاکستان بھی اور انڈیا بھی. اور اس نے کیا تھا, ہی میڈ انجسٹ ڈویژن جسٹ ٹو پلیز کانگریس اینڈ لارڈ ماؤنٹ بیٹن, کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اور کانگریس کو خوش کرنا چاہتا تھا اور اس لیے اس نے یہ انجسٹ ڈویژن کی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہی بیسیکلی اس نے کیا تھا کہ ہی پلانٹڈ اے سیڈ آف اینیمیٹی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ان دا ٹرمز آف کہہ لیں یا ان فارم آف کشمیر ایشو. کشمیر کا مسئلہ جو تھا وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے, اس کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے آج بھی ہمارے لیے مصیبت یا ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے, ٹھیک ہے. کشمیری کے مسلمانوں پہ جو آج ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ گرداسپور ایک ایسا علاقہ تھا جو کہ کر دیا گیا حوالے ہندوؤں کے, حالانکہ وہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا. گرداسپور کے انڈیا میں شامل ہونے کی وجہ سے انڈین آرمی کو ڈائریکٹ رسائی مل گئی تھی, آسانی سے راستہ مل گیا تھا کہ وہ کشمیر میں داخل ہو سکتے ہیں, اور انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. نیکسٹ جی ہمارا پوائنٹ ہے سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس یعنی مہاجرین کی بات کری. جب تقسیم ہوئی, جب یہ بات کہی گئی کہ جی اب پاکستان اور انڈیا 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں اور مسلم اکثریت والے علاقے یہ ہیں اور ہندو اکثریت والے علاقے یہ ہیں, اور اگر آپ شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں مینز اپنے مسلمان جو ہیں وہ دوسرے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, یا ہندو جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہجرت تھی یا یہ جو مائیگریشن تھی یہ ایک بہت میسیو لیول پہ تھی, بہت بڑے لیول پہ تھی, اور یہ اتنی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے انہوں نے ہجرت کی تھی انڈیا سے پاکستان کی طرف, کیونکہ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ ان علاقوں میں رہتے تھے, تو انہوں نے
سیف یہ محسوس کیا کہ وہ پاکستان میں جا کے زیادہ محفوظ طریقے سے اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. اچھا اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ ڈویژن کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہیں تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے. بات یہ تھی کہ مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے اور اس کے اندر جو اقلیتیں ہیں وہ پوری مذہب کے ساتھ پوری آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی جو ذمہ داریاں ہیں یہ فرائض ہیں وہ سر انجام دے سکیں گی. لیکن یہ بات صرف اس وقت، لیکن جب وہ غیر منصفانہ تقسیم کی باتیں شروع ہوئیں، ٹھیک ہے، اور ہندوؤں کا رویہ دیکھا مسلمانوں نے، تو انہوں نے یہی سوچا اور یہی بہتر محسوس کیا کہ ان کے لیے ان کے ساتھ رہنا، ہندوؤں کے ساتھ رہنا اقلیت کے طور پہ کسی صورت ممکن نہیں ہوگا. اب ہندوؤں نے کیا کیا، سکھوں کے ساتھ مل کر فسادات، ہندو مسلم فسادات شروع کر دیے. مسلمانوں کی جو پرامن بستیاں تھیں وہ بھارت نے جلا کے راغ کر دیں، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان دھکیل دیا گیا. اچھا اب جب یہ مسلمان لٹے پھٹے جنہوں نے اپنا سامان، اپنا گھر بار، اپنے لوگ رشتہ دار سب چھوڑ دیے اور یہاں پہ ہجرت کی، کیونکہ سفر ایسا تھا کہ راستے میں کہا یہ جاتا ہے، ہسٹورین لکھتے ہیں کہ ٹرینز جو تھیں وہ انڈیا سے بھر کے لوگوں سے چلتی تھیں، لیکن جب وہ پاکستان کے بارڈر پہ پہنچتی تھیں تو اس میں چند لوگ ہی بچتے تھے اور باقی سب صرف لاشیں ہوتی تھیں، مردہ لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے تھے کہ پاکستان کے اندر، چونکہ پاکستان بھی ابھی نیا نیا ملک بنا تھا، کوئی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ تو یہاں پہ تھی نہیں، تو وہ مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر پاکستان داخل ہو رہے تھے. اینڈ اٹ واز ریئلی a major task for the پاکستانی گورنمنٹ ٹو سیٹل them. ان کو کہیں نہ کہیں سیٹل کرنا، ان کو ریفیوج انہیں پناہ دینا بڑا مشکل کا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ وہ مہاجرین جب آتے تھے تو انہیں کھانا بھی چاہیے تھا، انہیں رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے تھی، انہیں پراپر میڈیکیشن بھی چاہیے تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے تھے اس کے بدلے انہیں یہاں پہ بھی کچھ ملنا چاہیے تھا. تو شروع میں تو وہ جو لوگ وہاں سے آتے تھے وہ اپنی ڈاکومنٹس وغیرہ جو ان کی شاپس تھیں یا گھر بار تھے یا جائیدادیں تھیں اس کے جو کاغذات تھے وہ ساتھ لے کے آتے تھے، یہاں گورنمنٹ کو دکھاتے تھے اور اس کے بدلے انہیں یہاں پر کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. لیکن اور پھر کچھ ایسے بھی معاملات تھے، کیونکہ وہ ہجرت جو تھی وہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنے زیادہ مسلمان آ رہے تھے کہ اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو اکوموڈیٹ دیم. تو انہوں نے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جا کر سیٹل ہو جائیں. اچھا اب یہ وہ تمام مشکلات تھیں، وہ پریشانیاں تھیں جس کا گورنمنٹ کو بھی سامنا کرنا پڑا تھا اور لوگوں کو بھی سامنا کرنا پڑا تھا. بہت سارے لوگ جو تھے زخمی تھے، بیمار تھے، ان کے لیے ریفیوجیز کیمپ، جو مہاجرین کے لیے کیمپس بنائے گئے تھے بارڈرز ایریاز پہ، وہاں پہ ان کو رکھا گیا. وہاں پہ ہیضے کی وبا پھوٹ گئی. ٹھیک ہے، علاج اور معالجہ میڈیکیشن کی پراپر جو سہولیات تھی، فیسلٹیز تھیں وہ وہاں پر نہیں تھی، کیونکہ وہ ٹیمپریری کیمپس تھے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت سارے لوگ اس کیمپ کے اندر رہ گئے، وفات پا گئے، اور کچھ لوگ شاید اس وجہ سے بھی دل ہار گئے کیونکہ ان کے رشتہ دار یا ان کے بہن بھائی، ان کے خاندان کے جو پیارے اپنے پیارے لوگ تھے وہ راستے میں کہیں ہندو مسلم فسادات کا شکار ہو گئے تھے. یہ مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، لیکن مسلمانوں نے دل کھول کے اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی مدد کی، انہیں کھانا اور لباس بھی مہیا کیا، اور اس طرح سے یہ مشکل وقت بھی گزر گیا. کیونکہ یہ جو ملینز آف فیملیز تھیں، دی جرنی ٹورڈز پاکستان لیونگ آل آف دیئر بلانگنگز ان انڈیا. دیز ہوملیس، نیوڈ، میزریبل اینڈ ڈسٹریس مسلم ور اکاموڈیٹڈ ٹیمپریرلی ان ریفیوجیز کیمپ. جو ہم نے ریفیوجیز کیمپ بنائے تھے پاکستان کی گورنمنٹ نے، اس کے اندر ان کو رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ریہیبلیٹیشن آف دا ریفیوجیز واز اے گریٹ چیلنج فار دا پاکستانی گورنمنٹ. اینی ہاؤ پاکستان کے جو لوگ تھے انہیں جہاں پہ بھی کہیں اسپیس ملی انہوں نے وہ اسپیس آکوپائی کر لی اور وہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اور یہ جو ایک میجر مسئلہ تھا اکاموڈیشن آف ریفیوجیز یا اکاموڈیشن آف مائیگرینٹس یا سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس، یہ آہستہ آہستہ مسئلہ جو ہے وہ اپنے اس پہ حل کی طرف پہنچا. جن لوگوں کو جہاں جگہ ملی انہوں نے وہاں پر جگہ لے لی. ٹھیک ہے، اور یہ کیمپ سے لوگ آہستہ آہستہ اپنے مستقل ٹھکانوں کی طرف جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے.
اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز انتظامی مشکلات. اب ہوا کیا تھا کہ جو نان گورنمنٹ آفیشلز تھے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے ایریاز میں کام کر رہے تھے, دے شفٹڈ ٹو انڈیا ان اے لارج نمبر, کافی تعداد میں وہ انڈیا جو ہے وہ شفٹ کر گئے تھے, اور جو یہاں کے آفسز تھے, ان کے جو پاکستان میں آفسز بنے ہوئے تھے وہ ویکیٹڈ ہو گئے تھے, خالی ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. دیر واز این acute shortage of item of furniture, stationery and typewriters. ظاہر ہے جو آفس کا سامان تھا اس کی بہت زیادہ قلت تھی, کمی تھی, کیونکہ وہ جو آفیسر جو ہندو تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ یہاں سے جاتے ہوئے ان آفسز کا ریکارڈ جلا کے چلے گئے تھے, آفسز کی توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے, ٹھیک ہے. سو اٹ caused enormous difficulties in office work. یہ تو وہ باتیں تھیں جو ہندوؤں نے مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کیا. جب پاکستان بنا, چونکہ کراچی واز دا سٹی, ایک انڈسٹریل ایریا تھا, ایک بہت بڑا شہر تھا ہر لحاظ سے, تو قائد اعظم نے اس وقت جو ڈیسیژن لیا, انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ کراچی وڈ بی دا کیپٹل آف پاکستان, پاکستان کا دارالحکومت ہوگا. گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں لیکن گنجائش کم تھی, ٹھیک ہے. مختلف جو شہر کے حصے تھے اس میں عارضی دفاتر, ایون درختوں کے نیچے جو ہیں آفسز جو تھے وہ بنائے گئے, لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کے ٹینٹ لگا کے آفس کا جو کام تھا, دفتری معاملات جو تھے ان کو سر انجام دیا. جو بڑے منسٹرز بنے وہ بھی بنیادی سہولیات سے محروم تھے, ٹھیک ہے, اور نہ کوئی ایکسپرٹ موجود تھا, نہ کوئی ایکسپیرینس لوگ موجود تھے, کیونکہ بہت سارے ایکسپیرینس لوگ جو تھے ہندو جو تھے وہ یہاں کے آفسز سے مائگریٹ کر گئے تھے انڈیا کی طرف, اور انڈیا سے یہاں پہ مسلمان آفیسرز کو لے کے آنا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو بحفاظت انڈیا سے پاکستان پہنچایا جائے اور ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ٹوٹل 81 مسلم آفیسر جو تھے وہ آئے انڈیا سے پاکستان, جن کو بحفاظت لایا گیا اسپیشل ٹرینز چلا کے, ٹھیک ہے, اسپیشل فلائٹس کے ذریعے, اور اس میں سے زیادہ تر جو تھے وہ انہیں اعلیٰ عہدوں کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا, مینز وہ بہت اعلیٰ عہدوں پہ کام کرنے کے قابل نہیں تھے. لیکن جس طرح سے بھی تھا, اس ٹوٹے پھوٹے انفراسٹرکچر کے ساتھ, اس ٹوٹی پھوٹی کہہ لیں کہ اسٹرکچر کے ساتھ پاکستان کے جو انتظامی معاملات تھے ان کو دیکھا گیا, ان کو چلایا گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیشنری نہیں تھی, آفس نہیں تھے, درختوں کے نیچے بیٹھ کے ٹینٹ لگا کے آفسز جو تھے وہ بنائے گئے اور اس میں کام کیا گیا, ٹھیک ہے. پھر جو گورنمنٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے یا جو سامان ہوتا ہے آفسز کا وہ بھی کراچی نہیں پہنچ سکا. ہندو اور سکھوں نے کیا کیا تھا کہ ریل گاڑیوں کی جو پٹریاں ہوتی ہیں, جو ریلوے ٹریکس تھے ان کو ہی اکھاڑ دیے تھے, ٹھیک ہے, اور بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پہ دینے سے انکار کر دیا. اور جو سرکاری ملازمین کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے ان تمام حالات کا سامنا کر کے مقابلہ کر کے پاکستان پہنچے تو ان کے لیے رہائش کا بندوبست نہیں تھا, لیکن پھر بھی ان تمام مشکلات کے باوجود ان مسلمانوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ آفسز نہیں ہیں, سامان نہیں ہے, اسٹیشنری نہیں ہے, ریکارڈ موجود نہیں ہے, ان تمام باتوں کے باوجود جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے یا ایڈمنسٹریٹو میٹرز تھے ان کو چلایا گیا, ان پہ کام کیا گیا اور بہتر انداز میں کیا گیا کہ آج پاکستان آپ کے سامنے اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اکنامک پرابلم. معاشی صورتحال کیا تھی کہ بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ ہمیں پاکستان کے وقت پاکستان کے پاس سرمایہ بھی بہت کم تھا, معاشی مسائل کا سامنا تھا. بہت سارے علاقے ایسے تھے جو بیکورڈ تھے, وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کی, کمیونیکیشن کی سہولیات جو تھیں وہ پراپر وے میں موجود نہیں تھیں, اور بہت سارے جو کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس میں مسلمانوں کو ہر لحاظ سے, جب یہ اکٹھے رہے تھے بیفور ڈویژن, تو اس سے پہلے بھی انگریز اور جو ہندو تھے انہوں نے مل کے مسلمانوں کی آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا. وہ یہاں سے اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے. اب وہ کرتے کیا تھے کہ ان بیکورڈ ایریاز سے لوگوں کو سلیکٹ تو کرتے تھے فار آرمی, لیکن یہاں پر فیکٹریز جو تھیں انہوں نے وہ نہیں لگائی. مینز یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا ڈیولپمنٹ کے کام تھے وہ ان مسلم ایریاز میں نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ دیکھو, ایک وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بدنیتی تھی یا ان کی سازش ہے, اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں, جو آج بنگلہ دیش ہے,
کبھی ہمارا حصہ ہوا کرتا تھا تو اسے مشرقی بنگال کہا جاتا تھا. 75% پٹسن یہ جیوٹ کی ایک فصل ہے جو کہ پیدا ہوتی ہے جس سے آپ اکثر یہ بوریاں اور اس طرح کا یہ جو اسٹف ہے وہ بنتا ہے. یہ سارے کارخانے جو تھے یعنی کہ اس کی پروڈکشن کہاں ہوتی تھی؟ مشرقی بنگال میں. اور اس کی مینوفیکچرنگ فیکٹریز کہاں تھیں؟ وہ تیار کہاں کی جاتی تھی؟ وہ ساری مغربی بنگال میں، یعنی کہ جہاں پہ ہندو زیادہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا. ہندوستان میں کپڑے کے 394 فیکٹریز تھیں، اس وقت کارخانے تھے. پاکستان کے حصے میں صرف 14 آئے. بینکس جو تھے ان کی کل برانچز 487 تھی، پاکستان کے حصے میں 69 آئیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہندو جو تھے وہ یہاں جو موجود بینک تھے ان کا سرمایہ بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے. اصل میں یہ کانگریس کی ایسی سازش تھی، ایسی چال تھی، ایک ایسی اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان جو اکنامکلی ویک ہوگا تو سروائیو نہیں کر سکے گا اور جلدی وہ دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائے گا. پھر جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا وہاں پہ کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی جو کہ ڈیوائیڈ ہونی تھی پاکستان کی پاپولیشن کے اکارڈنگ اور انڈیا کی پاپولیشن کے اکارڈنگ. اس کے اندر بھی صرف پاکستان کو 700 ملینز ملے تھے، 50 ملینز ابھی بھی نہیں دیے، اور بڑی اس میں بھی انجسٹس جو تھی وہ دکھائی دی گئی. ٹھیک ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا یوز ایوری پاسبل اسٹیپ، ایوری پاسبل وے ٹو میک یا ٹو ڈسٹرائے پاکستان ان ٹرمز آف اکنامکس. ٹھیک ہے، اور پاکستان کے جو ڈیو اماؤنٹ تھی یا جو ان کا ایک ڈیو شیئر تھا اس سرمایے میں، اس ریزرو بینک آف انڈیا میں، وہ بھی پاکستان کو نہیں دیا تھا. سو دس از ہاؤ انڈیا کریٹڈ ہرڈلز ان دا وے آف پاکستان's پروگریس، کہ پاکستان کی ترقی میں کس طرح سے انڈیا نے جو مشکلات ہیں وہ پیدا کی. جیسے اکنامک پرابلمز میں حصہ نہیں دیا، انتظامی مشکلات، دفتر جلا کے چلے گئے، ریکارڈ جلا دیا، مہاجرین کی بات کری میں ریل گاڑی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو سفر نہیں کرنے دے رہے ہیں، ان کی قتل و غارت، سارے مسائل. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن آف ملٹری ایسٹس، فوجی اثاثوں کی تقسیم. یہ کیا تھا؟ اس وقت انڈین آرمی یہ چاہتی تھی کہ جو انڈیا کمانڈر تھا وہ چاہتا تھا کہ جو آرمی ہے وہ ایک ہی کمانڈ کے انڈر جو ہے وہ رہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی دیکھیں فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا. ڈیسیژن یہ ہوا تھا جو 3 جون 1947 کا پرپوزل تھا، پلان تھا، اس میں بھارت اور پاکستان کے تمام فوجی اثاثے یعنی کہ جتنے بھی ملٹری ایسٹس ہیں اس کی جو ریشو ہوگی وہ 64 اور 36 ہوگی. یعنی کہ 64% جائے گا انڈیا کو شیئر اور 36% جائے گا پاکستان کو شیئر. کس کا؟ ملٹری ایسٹ کا. ٹھیک ہے، تو اب بھارت نے کیا کیا کہ بھارت کے اندر کچھ جو ہماری آرڈیننس فیکٹریاں ہوتی ہیں، اسلحے کی فیکٹریاں جس میں اسلحہ تیار کیا جاتا ہے، وہ 16 فیکٹریاں جو تھیں، 16 آرڈیننس فیکٹریز جو تھیں وہ انڈیا میں کام کر رہی تھیں، اور ان میں کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو کہ پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں ہو. یعنی کہ وہ ایریاز جو پاکستان کا حصہ بنے اس میں کوئی بھی آرڈیننس فیکٹری نہیں تھی. گورنمنٹ جو انڈین گورنمنٹ تھی وہ کوئی آرڈیننس فیکٹری آرڈیننس فیکٹری بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلحے کا ایک پرزہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا، کہ یہ ایک ٹول ہے، یہ اس مشین کا یا کسی ویپن کا یہ ایک پرزہ ہے چھوٹا سا، وہ بھی تقسیم کرنے پر رضامند نہیں تھی. لیکن بہت ساری آپ کے لیے انٹرونشن کے بعد، مداخلت کے بعد، بار بار ان کو یہ بات کہنے کے بعد، پاکستان کا انہیں چیلنج کرنے کے بعد، پاکستان کا بار بار انہیں ریلائز کرانے کے بعد، انڈین گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی 60 ملین جو روپیز ہیں وہ پاکستان کو دے دیے جائیں. یعنی کہ فیکٹریز نہیں دیں گے، ہم پاکستان کو اتنے پیسے دے دیں گے کہ پاکستان اپنی جو آرڈیننس فیکٹری ہے وہ بنا سکے. ٹھیک ہے، اور یہ جو فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ یہ والا بنا تھا، اس فارمولے کو بھی انہوں نے رد کر دیا، اور یوں پاکستان کو جو اس کا ڈیو شیئر تھا وہ پاکستان واز ڈپرائیوڈ آف اٹس ڈیو شیئر آف ملٹری ایسٹ. جو فوجی اثاثوں میں اس کا جائز حصہ تھا اس سے بھی پاکستان کو محروم کر دیا گیا. اس کے بعد ایگریکلچر پرابلم آتی ہے. اب ایگریکلچر پرابلم کی اگر میں بات کروں تو یہ کیا ہے؟ زرعی مسائل. پاکستان کو جو علاقے ملے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں جو کنٹرول تھا ریورز کا وہ سارا انڈیا کے پاس چلا گیا. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ
یہ دیکھیں ذرا, اگر میں یہاں پہ یہ ایسٹ ہے, یہ نارتھ ہے, یہ ساؤتھ ہے, اور یہ ہے جی آپ کا ویسٹ. پاکستان جو ہے وہ اگر یہاں پہ ہے تو آپ کا ایسٹ میں یہ سارا انڈیا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا انڈیا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی یہ سارا, ٹھیک, یہ سارا انڈیا ہے, یہ پاکستان ہے. اگر آپ دیکھو پاکستان کے جو سارے ریورز ہیں وہ نارتھ ٹو ساؤتھ فلو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چلتے ہیں. پانی کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. تو بہت سارے ایسے دریا تھے جو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے انڈیا سے گزر کے آتے تھے. تو انڈیا نے کیا کیا, انڈیا نے کہا, انڈیا نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کو ایگریکلچر جو ان کا ہے سیکٹر اس کو تباہ کیا جائے, کیونکہ اس وقت ہماری جو بیک بون تھا, یہ ہمارا پوری اکانومی کس پہ بیس کر رہی تھی, ہمارے ایگریکلچر پہ. تو اس ایگریکلچر کو تباہ کرنے کی ایک سازش چلائی, ٹھیک ہے. پاکستان چونکہ ایک ایگریرین کنٹری ہے, پاکستان چونکہ ایک ایگریرین کنٹری ہے اور وہاں پر جو ہے آپاشی یعنی اریگیشن کا جو ہے وہ کنالز کے بغیر ممکن نہیں ہے. تقسیم ہند کے وقت دریاؤں نہروں کے اہم ہیڈ ورکس جہاں سے نہریں نکالی جاتی ہیں وہ سارے بھارت کو دے دیے گئے, اور ہماری نہروں کا کنٹرول بھی انڈیا کے ہاتھ چلا گیا. بہت سارے ایسے ہیڈ ورکس تھے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزڈ کرنے کے لیے کہ بھارت نے فیروز پور, دریائے ستلج اور مادھوپور دریائے راوی ہیڈ ورکس جو تھے اس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی. مقصد کیا تھا, زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا. اچھا, اب ایک یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے نالج کے لیے بات بتا دوں کہ ایک انٹرنیشنل لا ہوتا ہے. کچھ ملک کے لاز ہوتے ہیں, جیسے ہمارا ملک کا لا سے ہم نے ماننا ہے وہ اپلیکیبل ہے فار آر کنٹری, ٹھیک ہے, ہم کسی اور ملک جائیں گے تو ہمیں اس ملک کے رولز کو فالو کرنا ہوگا. لیکن کچھ انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں جن کو دنیا کے تمام ملکوں نے فالو کرنا ہوتا ہے. اب ایک انٹرنیشنل لا ریگارڈنگ واٹر ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ اگر ایک پانی کا ذریعہ جو ہے, یہ چینل, واٹر چینل ہے, کوئی نہر ہے, کوئی دریا ہے یا سمندر ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بھی واٹر چینل ہے, اگر وہ ایک سے زیادہ ملکوں سے گزرا ہے, 2 سے زیادہ ملکوں سے گزرا ہے, تو اس پانی پہ ان تمام ملکوں کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہی بات تھی کہ جو نیچرل فلو تھا ریورس کا, اس کا بھی وہ افیکٹ ہوا ڈیو ٹو دس ڈویژن. وہ کیسے افیکٹ ہوا, کیونکہ جو انڈینس تھے, ہندوز تھے, انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہیڈ ورکس تھے جہاں پہ پانی, جہاں سے نہریں نکالی جاتی ہیں, اس تمام کے تمام ہندو ایریاز میں بنائے گئے تھے اور مسلمز کو ان ایریاز سے محروم کر دیا گیا تھا. اور پھر اپریل 1948 میں جو پانی روک لیا گیا کہ پانی ریورز میں نہیں بھیجا گیا, اس پانی کو روکنے کی وجہ سے پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی. لیکن پاکستان نے بھی اس کو خاموش نہیں بیٹھا بلکہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا. اور یہی بات تھی کہ بار بار اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد, اس مسئلے پہ ڈیبیٹ کرنے کے بعد 1960 میں جا کے, مینس 48 میں یہ مسئلہ آنا شروع کیا, تو 1960 میں جا کے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بٹوین, ایک ایگریمنٹ تھا, ٹھیک ہے, جسے سندھ جی, تو یہ ایک ایگریمنٹ تھا جسے سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے, اور 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے اسے انگلش ورژن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی واز این واٹر ایگریمنٹ ٹو ریزالو دا ایشو آف واٹر ڈسٹریبیوشن. دس واز ڈن ان 1960, اور یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ جو ایسٹرن ریور ہیں, ٹھیک ہے, جیسے راوی, ستلج اور بیاس, ان کا کنٹرول انڈیا کو دے دیا گیا, اور جو ریسٹ آف دا ریورز تھے جیسے سندھ تھا اور جہلم تھا, چناب, یہ پاکستان کو مل گیا ان کا کنٹرول. آلدو یہ ایگریمنٹ تو ہو گیا, لیکن اس کے باوجود ان اسپائٹ آف دس ایگریمنٹ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے وائلیشن کرتا رہا ہے اس ایگریمنٹ کی, اس ٹریٹی کی, ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو تباہ کرنا. لاسٹ پہ آتے ہیں جی, ہم پولیٹیکل پرابلمس کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل پرابلمس کے اندر یہی بات کہ قیام پاکستان کے بعد کے وقت پاکستان کو بہت سارے سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. آزادی کے وقت کہیں
جو کچھ پرنسلی اسٹیٹس تھیں. پرنسلی اسٹیٹس کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی اسٹیٹس جن کو کوئی نواب، راجہ یا مہاراجہ جو ہے وہ اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سی ریاستیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، انہیں ہم کہتے ہیں پرنسلی اسٹیٹس. اچھا، یہ پرنسلی اسٹیٹس تقریباً 635 تھیں اور کہیں کہیں جگہوں پہ ہمیں چلتا ہے کہ 600 تھیں. ان اسٹیٹس کے بارے میں ڈیسیژن یہ ہوا تھا کہ یہ اسٹیٹس جس کے ساتھ بھی ملنا چاہیں اس کے ساتھ مل سکتی ہیں. تو بہت ساری اسٹیٹس پاکستان کے ساتھ مل گئیں اور بہت ساری اسٹیٹس جو تھیں انہوں نے فوری طور پہ فیصلہ کیا اور انڈیا کے ساتھ مل گئیں کیونکہ جس میں ہندو میجورٹی تھی. اچھا، اب یہ مناودر، دیر، سوات، جونا گڑھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا. ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کو ان اسٹیٹس کا پاکستان کے ساتھ انکلوژن جو ہے وہ اچھا نہیں لگا. انہوں نے جونا گڑھ میں حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. اور اسی طرح انہوں نے کشمیر میں 80% آبادی مسلمانوں کی تھی اور ان کا راجہ ہندو تھا. اس کی ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ تھی. اس نے انڈین آرمی کو یہ 75 لاکھ میں کشمیر جو ہے وہ بیچ دیا. انڈین آرمی نے اس پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا اور جونا گڑھ پہ بھی قبضہ کر لیا اور کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی 1948 میں تو حیدرآباد دکن پہ بھی بھارت نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا. یہ وہ مشکلات تھیں پولیٹیکل لیول پہ جو کہ بھارت نے پیدا کی پاکستان کے لیے، کریٹ کی پاکستان کے لیے. اور بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا. کشمیری عوام چونکہ 80% مسلمان تھے، وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، لیکن ہندو راجہ کی جو ہندوؤں کے ساتھ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ جو ملی بھگت تھی، سازش تھی، اس کی وجہ سے انڈین آرمی نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. اور اسی کیفیت میں جو کشمیر کی ریاست ہے اس میں آزادی کی تحریک نے زور پکڑا اور کچھ پورشن جو ہے وہ مہاجرین جو مجاہدین تھے، مجاہدین کی کوششوں کی وجہ سے کچھ کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ آزاد مجاہدین نے کروا لیا. اسے آج کل ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں شامل ہو گیا. ابھی بھی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہی ہے اور اس کے اوپر یہ بڑی جو ریاستیں ہیں وہ کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی. اور وہ انڈیا کی جو ہٹ دھرمی ہے، اس کا جو ایک آبسٹینیشن ہے، ایک ضدی پن ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. آلدو پاکستان ٹائم ٹو ٹائم اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے. So these all were the early problems faced by Pakistan in its initial days. Red Cliff Award, settlement of migrants, administrative problem, economic problems, distribution of military assets, agricultural problems and political problems. We have discussed all these problems in detail. I do hope you have understood each and everything regarding these problems, regarding these issues, and I do hope you will definitely learn these problems at your homes. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک اگر دیکھیں تو یہ آپ کا ڈیفینیٹلی ایک لانگ کوسچن ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس سے ریلیٹڈ شارٹ، ہاں جی بالکل، یہ آپ کا 1 2 3 4 فورتھ والا لانگ کوسچن ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں. تو آپ نے ان مشکلات کے بارے میں لکھ دینا ہے ڈیٹیل میں. آلریڈی ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں تو یو ہیو ٹو لرن دا مٹیریل فرام دا بک اور فرام دا نوٹس. آپ نوٹ سے بھی یاد کریں، یونیک نوٹ سے، یا پھر آپ بک سے یاد کریں، دونوں طرح سے یاد کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یور چوائس. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ کھول کے ایکسپلین کر دی تھیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچن ہیں یہ MCQs ہیں، ان کو بھی آپ نے ڈیٹیل میں یاد کرنا ہے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کے نوٹس کے اندر جو MCQs ہوتے ہیں، یہ شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں، وہ ٹاپک کے سیکوینس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وی ہیو ڈسکسڈ ارلی پرابلم، تو ارلی پرابلمس جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs ہیں وہ ایک ساتھ ہی ہوں گے. اس کے ساتھ جتنے بھی ریلیٹڈ شارٹ کوسچن ہیں وہ ایک ہی سیکوینس میں لکھے گئے ہوں گے. سو یو ہیو ٹو لرن آل دیز تھنگس. آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس کو یاد کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ایگزام میں یہ کوئی سی 4 پرابلمس کو بھی پوچھا جا سکتا ہے، کوئی سی 5، اور وہ ساری بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ شارٹ کوسچن کے طور پہ بھی کسی ایک پوائنٹ کو وہ شارٹ کوسچن پہ بھی پوچھ سکتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں اپنے ٹیچرس کو، اپنے پیرنٹس کو یاد رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.